अस्सलाम वालेकुम। साद रसूल साहब काफ़ी दिनों के बाद हमारे साथ हैं। साद साहब, बराह रास्त मैं अपने सवाल की तरफ आता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान साहब को 9 मई के 8 केसों में ज़मानत मिली। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है और इसलिए ये ज़मानतें मिली हैं। इस पे आपकी क्या राय है? आप राय दे लें, फिर मैं भी थोड़ा-सा इस पे अर्ज़ कर दूँगा। देखिए, हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है या नहीं, इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एनालिसिस किया जा सकता है। जिसके अंदर आने वाली नवंबर की डेडलाइन के ऊपर जो कुछ बातें हो रही हैं, जो नवाज शरीफ साहब के पर्सपेक्टिव से कुछ ऑडियो लीक्स और दीगर चीज़ों पे बातें हुई, जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के इश्यूज़ हैं, दीगर इंटरनेशनल कंसर्न्स हैं। क्या क्या हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है? तो इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट बहस हो सकती है। लेकिन क्या आज का फैसला हवाओं के रुख की तब्दीली की वजह से हुआ? तो मैं बसद एहतराम गुज़ारिश करूँ कि मेरा ये ख़्याल नहीं। क्योंकि अगर ये तस्लीम कर लिया जाए कि हाँ, आज का फ़ैसला हवाओं के रुख तब्दील होने की वजह से हुआ, या इसकी परमिशन दे दी गई इम्प्लिसिटली किसी तरीके के, ठीक है आप, तो इसका मतलब ये होगा कि कोई ट्रांज़ैक्शन हो रहा है इस तरह का, कोई इस तरह की आपस में बात हो रही है जिसके कुछ स्टेप्स हैं, जिसमें एक स्टेप ये था जो कुछ गिव एंड टेक की वजह से दिया गया। लेकिन अभी तक के लिए, और आज का अगर आप फैसला भी पढ़ लें, और अगर पिछले 2-4 दिन के अंदर जो पेट खराब हुए और जो किताबें पढ़नी थी और जो दीगर इस तरह की चीज़ें हुई, अगर उनको भी देख लें, तो ये लगता नहीं कि ये किसी सेटलमेंट के हिस्से की कहानी थी। मुझे लगता है कि जैसे कि हमें एक जनरल, एक पब्लिक, और इसके अंदर मैं बसद एहतराम गुज़ारिश करूँ कि मेरे ख़्याल में आप जैसे लोगों का, जिन्होंने इसको इतनी क्लोज़ली कवर किया, और उन तमाम लोगों का जो सुनते हैं और अपने-अपने ड्राइंग रूम्स में और घरों में बैठ के इसके ऊपर बात करते हैं, जिनकी वजह से एक नेशनल प्रेशर क्रिएट हुआ कि क्यों नहीं लग रहे मुकदमात, सुप्रीम कोर्ट कब सुनेगी ये बेल के पिटिशंस, अगर प्रोसिक्यूटर बीमार है तो कितनी देर की तारीख पड़ेगी, जज साहब ने क्यों नहीं फाइलें पढ़ने की, वो उन्होंने पहले पढ़ी, क्यों आज से कल पे तारीख गई। ये जो एक प्रेशर क्रिएट हुआ था किसी भी सोसाइटी के अंदर, जिस पे थोड़ी-सी भी इजाज़त हो, इसी वजह से हम सोसाइटी को वॉचडॉग कहते हैं कि सोसाइटी एक एक सिस्टम के ऊपर वॉचडॉग होती है। जब भी किसी चीज़ के ऊपर थोड़ा-सा शोर क्रिएट होता है, तो नेचुरली सिस्टम के अंदर उसका प्रेशर फ़ील होता है। ना करते हुए भी मेरा नहीं ख़्याल कि आज के बाद आप याह्या अफ़रीदी साहब को पीटीआई के हक़ में सिर्फ़ फ़ैसले करते देखेंगे। मेरा ख़्याल है कि जो लार्जर स्ट्रक्चर है, वो अभी इन प्लेस है। अगर उसको ब्रेक होना होगा तो वो उसके और कुछ इंडिकेशंस होंगी। लेकिन सो मेरा ये ख़्याल नहीं कि याह्या अफ़रीदी साहब किसी मुनज़्ज़म तरीके से किसी स्ट्रक्चर के अंदर इस तरफ गए। मेरी नाक़िस सी राय में एविडेंस के अंदर और कोई तरीका नहीं था। कोई सिचुएशन नहीं थी जिसके अंदर आप इस तरह की सिक्का बंद एविडेंस दिखा सकें कि हाँ, इमरान खान साहब 9 मई के केसेस की एक कंस्पिरेसी में इन्वॉल्व थे, जिसको फलाँ-फलाँ गवाहान ने टेबल के नीचे पर्दे के पीछे से सुना। ना इसकी कोई corroborating एविडेंस थी, ना इसकी कोई इस तरह की ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, कोई मुस्बत एविडेंस नहीं थी, जो कि हमें पहले भी नज़र आया। और साथ ही साथ अदालत के ऊपर इस तमाम चीज़ को, इस एविडेंस को जो ट्रायल कोर्ट के अंदर आपने इतनी डिस्कस की, बहुत सारे और दोस्तों ने हमारे डिस्कस की, सारे मीडिया में जब ये बेलें हाई कोर्ट स्टेज के ऊपर गईं तो डिस्कस हुईं, जो प्रेशर था लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर, जिस तरह का एक फीडबैक आया पिछले चंद दिनों के अंदर, तो वो जो सिस्टम का जो पावर का एक वज़न होता है कि पावर की वजह से कुछ लोग कुछ फैसले कर देते हैं कि नहीं, ये वक्त है, मसलहत है, हमें ताकत के साथ चलना चाहिए, उसका काउंटर वेट भी तो कोई होना चाहिए। ट्रेडिशनली उसका काउंटर वेट कि नहीं नहीं, आप ताकत से ना घबराएं, आप फैसले करें, पाकिस्तान आपके साथ है, ये काम पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, ये पीटीआई को करना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में, शायद बर्रे सगीर की पॉलिटिकल तारीख में पहली दफ़ा या दूसरी दफ़ा बांग्लादेश के बाद, जो सोसाइटी का, सोशल मीडिया का प्रेशर है, उसने इस मूवमेंट के अंदर काउंटर वेट का किरदार अदा किया। और मेरा ख्याल है कि याह्या अफ़रीदी साहब और सुप्रीम कोर्ट को इस बात का एहसास हुआ कि अब ये एक ऐसी गली आ चुकी है जहाँ पे मुकदमा सुनना भी पड़ेगा, उसमें हेयरिंग भी करनी पड़ेगी, एक फैसला भी सादिर करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं कि आप बेल ना ग्रांट करें। तो इस गली के अंदर अदालत को ये कानून के मुताबिक ये फैसला करना पड़ा। वरना जो ताकत का वज़न था वो शायद अभी भी दूसरी तरफ था, कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई सेटलमेंट हुई। बिल्कुल, आपने 100% दुरुस्त कहा, मेरी भी यही राय है।
کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہواؤں کے رخ کے بدلنے سے، اور نہ ہی ادارے یہ چاہیں گے کہ 9 مئی کے اس کیس میں جو مدر آف آل کیسز تھا، جو 9 مئی کے اندر بھی سب سے بڑا کیس تھا جناب اس کا کیس، اس میں عمران خان کو ضمانت مل جائے۔ دیکھیں آج کے فیصلے کا کیا ہوا کہ بیانیے کی ڈومین میں حکومت برباد ہو گئی، کہ 2 سال کا بیانیہ برباد ہو گیا، کہ ان کا حکومت کا جو وکیل تھا جس کو اب لوگ ان پہ تنقید کر رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ان پہ تنقید بنتی ہے، ذوالفقار عباس نقوی صاحب پہ جو پراسیکیوٹر ہیں، کروڑوں روپے ان کو دیے گئے 9 مئی کے کیسز میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ جب کیس ہی کمزور ہو آپ کا تو وکیل جتنا مرضی تگڑا ہو وہ تھوڑا سا مطلب جسٹیفائی تو کر سکتا ہے اپنی فیس کو، لیکن جب آپ کا کیس ہی کمزور ہو تو وکیل کیا کرے؟ اس سے نقصان حکومت کو سر جو ہوا ہے وہ ایک تو بیانیے میں برباد ہو گئے، وہ عمران خان کو کہتے تھے کہ ماسٹر مائنڈ ہے، وہ کہتے تھے عمران خان کو کہ عمران خان جو ہے اس کے ایک سازش کر کے یہ حملے کروائے۔ آج نہ وہ مرکزی کردار عمران خان کو ثابت کر سکے، نہ سازش ثابت کر سکے، نہ کوئی ثبوت دے سکے، اور وہ جو باتیں کی جا رہی تھیں کہ وہ کو کروانا چاہتا تھا، کوئی ایسی ثبوت نہیں دے سکے، کوئی ایسی چیز نہیں بتا سکے، وہ جو کہا جاتا تھا کہ بڑے بڑے ثبوت ہیں، چیزیں ہیں، وقت آنے پر دیں گے۔ آج وہ وقت تھا، آخری وہ سٹیج تھی کہ آپ کے پاس کوئی چیز اگر چھوٹی سی بھی تو آپ دے دیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آج جو پورے پاکستان میں ماحول بنا ہے، جیسے لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی ہیں، لوگوں نے جشن منایا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ساتھ ساتھ آج حکومت کو 3 نقصانات ہوئے ہیں۔ پہلا نقصان ظاہر ہے یہ ہوا کہ عمران خان کی 8 کیسوں میں ضمانت ہو گئی، گو کہ ابھی وہ القادر میں ہیں گرفتار۔ دوسرا ان کو نقصان ہوا کہ بیانیے کی جنگ میں آج حکومت برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی، گر گئی بالکل، اور وہ اٹھ نہیں سکے گی، اگلے 10 سال بھی اس نیریٹو کے اوپر تو نہیں اٹھ سکے گی۔ آج وہ آخری سٹیج تھی جہاں آپ کچھ دے سکتے تھے۔ تیسرا میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو نقصان ہوا ہے وہ جو لوگوں کے اندر ایک مایوسی تھی نا کہ کچھ نہیں ہو سکتا، یہ سسٹم ایسے چلے گا، چھوڑیں پرے کیا بات کر رہے ہیں، ملک ایسے ہی چلے گا، مایوسی، ہر بندہ یہ بات کر رہا ہے کچھ نہیں ہوگا، لوگ نہیں نکلتے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ایسے کمپرومائزڈ ہے، امریکہ اس نظام کے ساتھ ہے، عدالتیں اس نظام کے ساتھ ہیں۔ اس میں جو تبدیلی آئی ہے سر، لوگوں نے آج جس طرح سے سیلیبریٹ کیا ہے وہ ایک چیز ہے کہ لوگوں کے اندر پہلے 5 اگست کو تھوڑی سی ہلچل پیدا ہوئی، 14 اگست کو لوگوں کو کانفیڈنس ملا، کیا بات ہے، اور آج تو کمال ہی ہو گیا نا جس طرح سے جشن کی ویڈیوز ہر طرف سے آ رہی ہیں۔ اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسی پچھلی بات کو تھوڑا سا واضح کریں کہ ہم اس کنکلوژن پہ نہیں پہنچ سکتے، نہ پہنچنا چاہیے، کیونکہ وہ شیر آیا والی بات ہے۔ آپ اتنی دفعہ ہم بہت کیئرفلی اس کنکلوژن پہ نہیں پہنچ سکتے کہ اب کے بعد سے سپریم کورٹ سے قانون اور انصاف کے مطابق پی ٹی آئی کے فیصلے آنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ کنکلوژن درست نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی تو آئینی بینچ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا اس طرح کا، اور وہ جتنے بھی کر رہی ہے وہ حکومت اور طاقت وقت کے ساتھ ہے۔ اور یاہیا آفریدی صاحب نے بھی کوئی 2 انڈیکیشنز کوئی بلا کے خاص طور پہ سن کے بصد احترام یہ بات نہیں کی، بلکہ ڈیلیز کے بعد، اتنے پریشر کے بعد ایک مقدمہ سننا پڑا۔ اور اس سے بھی ضروری بات، لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس رضوی وغیرہ نے عمران خان صاحب کے آرڈر میں 2 ایسے وٹنسز کے اوپر انحصار کرتے ہوئے پولیس والوں کے سٹیٹمنٹ پہ، آکیولر ایویڈنس پہ، چشمدید گواہان پہ انحصار کرتے ہوئے ان کو بیل نہیں دی تھی، جن وٹنسز کو خود ہی دیگر ٹیسٹمنیز کے اندر ان کی باقی باتوں کے اندر جھوٹا ثابت کیا جا چکا ہے۔ فار ایگزامپل انہوں نے جو فواد چودھری صاحب کے بارے میں بات کی، کہا گیا یہ جھوٹی بات تھی، اس وجہ سے ان کو رہائی ہوئی۔ جو انہی وٹنسز میں جو شاہ محمود قریشی کے بارے میں بات کی، کہا گیا یہ جھوٹی بات تھی جس وجہ سے ان کو رہائی ہوئی۔ ان ان کی وجہ سے وٹنسز کے میاں والی والے جو کیس تھے، پی ایف بیس حملہ، آئی ایس آئی آفس میں والی حملہ، اس میں تمام ملزمان بری ہوئے ہیں جج محمد عباس کی عدالت سے۔ ان دونوں گواہوں کو انہوں نے برباد کر دیا جج محمد کیا عباس۔ نام کہاں جج محمد عباس، اور آپ نے ان کے ہاں نام کی بھی تعظیم کی، کہاں ذوالفقار عباس صاحب بھی۔ اب ہم بصد احترام کوئی بات نہیں کر رہے، لیکن تھوڑا سا ناموں کا خیال رکھنا چاہیے اپنے کام زندگی میں کرتے ہوئے۔ گزارش یہ ہے صدیق بھائی، جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ لاہور ہائی کورٹ نے ایسے گواہان کی بیسس کے اوپر جو ڈسکریڈٹ ہو چکے تھے اپنے ٹرائل کے اندر لوگوں کی رہائی کو رہا کرتے ہوئے، ایسے گواہان جو جھوٹے ثابت ہو چکے تھے، ان کی آکیولر ایویڈنس کی بیسس کے اوپر، ان کی چشمدید گواہی کی بیسس پہ عمران خان صاحب کو بیل نہیں دی تھی۔ کہا تھا کہ اس وجہ سے ہم نہیں دے رہے۔ حق تو یہ بنتا تھا کہ کم از کم آج کے آرڈر میں یاہیا آفریدی صاحب کہتے کہ جو آبزرویشن لاہور ہائی کورٹ نے کی ہے کہ یہ گواہان ہیں، ان کی بیسس کے اوپر ہم کر رہے ہیں، ہم وہ آبزرویشن سیٹ اسائڈ کرتے ہیں تاکہ کوئی آبزرویشن نہ ہو، اور ٹرائل اور اپیل اور اپنا کام جو ہے وہ کرتے رہیں۔ یاہیا آفریدی صاحب کے آرڈر کے اندر اس آبزرویشن کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے۔ تو ایسے نہیں ہے کہ یاہیا آفریدی صاحب بڑے اس میں گنگ ہو تھے
کہ نہیں میں یہ ضرور دینا چاہتا ہوں اور آج سے انصاف کا دریا درست سمت میں بہے گا. یہ ایک مومنٹ کے اندر یہ پریشر کریٹ ہوا جس کے بعد انڈیپینڈنٹ سوسائٹی جہاں پہ خود واچ ڈاگ کا کردار ادا کر رہی ہو اس کے اندر چیف جسٹس صاحب کو یہ مقدمہ سننا بھی پڑا اور اس کے اندر آگے کا فیصلہ بھی کرنا پڑا. یہ یہاں سے میں آپ کی اجازت سے تھوڑی سی ایک جنرل بات کر سکوں کہ میری ناقص سی رائے میں ہم ہر دفعہ کسی نہ کسی چیز سے امید سی لگا لیتے ہیں. جی سر. ہم کہتے ہیں کہ دیکھنا وکیل نکلیں گے اور پھر تھوڑی سی امید لگ جاتی ہے کہ وہ فلانے نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, وہ یہ آ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں آؤں گا کراچی میں اجلاس لاہور میں. پھر ہم نے کہا نہیں اصل میں وہ نہیں, اصل میں نا جج کھڑے ہو جائیں. پھر ہم تھوڑی سی اس بات سے امید لگا لیتے ہیں, سوچتے ہیں اب پاکستان میں بہتری ہوگی, یہی ہیں جو ہاربنجرز آف چینج ہوں گے, یہ نکلیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. پھر ہم کبھی سوچتے ہیں کہ یہ بیوروکریٹ کر دے گا کام, پھر ہم کہتے ہیں کہ افواج کے اندر سے یہ بات ہوگی, مختلف چیزوں سے. ہم نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ کر دے گا, پھر ہم نے کہا محمد سلمان کر دے گا, وہ اگر ٹرمپ جیت گیا تو یہ ہو جائے گا, اگر اوورسیز پر. ہم نے بہت ساری چیزوں سے امید لگائی اور انفارچونیٹلی کچھ وقت ایسا تھا, کچھ سچویشن ایسی بنی کہ ان میں سے کوئی امید بھی برآمد نہیں آ سکی. اب جب کہ ہم نے دوسروں سے امید چھوڑ کے اس زور بازو پہ کہ پاکستان کی عوام سپریم کورٹ کو دیکھ رہی ہے, کوئی ڈونلڈ ٹرمپ نہیں دیکھ رہا, کوئی وکیلوں کا گروہ نہیں نکلے گا, کوئی ججوں میں ہڑتال نہیں, کوئی بات نہیں ہوگی, پاکستان کی عوام دیکھے گی کہ یا فریدی صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں, اور اللہ سے دعا کرے گی کہ تھوڑی سی مہربانی کریں انصاف اور قانون کے مطابق تاکہ کچھ سسٹم میں کانفیڈنس ریسٹور ہو. جب اب اللہ سے اور اپنے آپ سے تھوڑی سی امید لگائی ہے تو میرا خیال ہے اس میں مزید بہتری بھی ہوتی ہے, آپ کو نظر آئے گی. انشاءاللہ. سر آخری میرا سوال یہ ہے کہ ویسے تو سوال میں نے لکھا ہوا تھا کہ لیکن وہ کیونکہ ہم پہلے سوال پہ ہی ایک پیج پر آ گئے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہے اس بیل میں, اور نہ ہی کوئی ہواؤں کے رخ کے بدلنے کا اس میں کوئی کردار ہے. یہ بیل ملنی تھی خان صاحب کو 100%, اور کیونکہ عدلیہ سے اتنی ڈسکریڈٹ ہو گئی ہے اور ججز کے اوپر اتنا دباؤ ہے, اور میرا خیال ہے یحییٰ افریدی صاحب پر جو دباؤ سب سے زیادہ ہے 9 مئی کے کیسز میں, جو انہوں نے کہا تھا کہ 120 دن میں ٹرائل کورٹس فیصلہ کریں, انہوں نے 14 اراکین اسمبلی کو ڈسکوالیفائی کر دیا, کنوکٹ کر دیا اور ڈی سیٹ ہو گئے وہ, یعنی اس کے نتیجے میں وہ ڈی سیٹ ہو گئے. اور اس میں مطلب تین یعنی پنجاب اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر, سینٹ کی اور قومی اسمبلی کے, اور اس پہ لکھا جا رہا ہے کہ دنیا میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ دنیا کے کسی ملک کے ان 3 بڑے جو ہے وہ فورمز کے اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ ایک ہی طرز کے جھوٹے کیسز میں جو ہے وہ کنوکٹ ہو جائیں اور ڈی سیٹ ہو جائیں ایک ہی دن. سر میرا سوال آپ سے یہ ہے, پہلے میں اپنا تھوڑا سا آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ میرا یہ خیال ہے, آپ نے اس پہ بتانا ہے کہ آپ اتفاق کرتے ہیں نہیں کرتے. ابھی تو نہیں ہے عدلیہ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی کوئی لڑائی نظر نہیں آتی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ یحییٰ افریدی صاحب اتنے جلدی عمران خان صاحب کو یہ بیل دے دیں, تھوڑا سا وہ چاہتے تھے کہ اور چلے, اور اس لیے ذوالفقار عباس نقوی صاحب بیمار بھی ہو گئے تھے. لیکن پھر ادھر سے بھی پیغام بھیجا گیا کہ یار انف از انف, آپ نے ہمارا تماشا بنوا دیا, میں گالیاں پڑھ رہی ہیں اور یہ ساری چیزیں. لیکن آج جو سلمان صفدر صاحب کی ملاقات چیمبر میں ہوئی ہے چیف جسٹس پاکستان سے, اس میں 2-3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک یہ کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں جو کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ, اور بشریٰ بی بی صاحب کے ساتھ اور بہت بہت زیادتی ہو رہی ہے, اس پہ انہوں نے بات کیا. ایک انہوں نے القادر کیس جو نہیں لگا رہے اپیل ڈوگر صاحب, اس پہ انہوں نے بات کیا. تیسرا انہوں نے بات کی ہے خان صاحب سے ملاقاتوں کی, فیملی اور ان ساروں کی یہ بات کی ہے. اور چوتھی چیز جو ہے سر, 2-3 دن پہلے جو نیشنل جوڈیشل پالیسی کی جو میٹنگ تھی, اس میں جو کہا گیا ہے کہ سزا معطلی کے حوالے سے بھی ڈسکس ہوا ہے. جی. اگر ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی یحییٰ افریدی صاحب کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس پہ تھوڑی سی سسٹم کے اندر وہ ریزسٹنس ان کے لیے یا تھوڑی سی وہ آنے لگ جائے گی. کیونکہ اگر وہ کہتے ہیں عمران خان کو سہولیات دیں, وہ تو, اور میں سمجھتا ہوں جو فیصلہ آیا ہے 9 مئی کے 8 کیسز والا, وہ جو پچھلے 1 ماہ سے عمران خان کو آئسولیشن میں رکھ کے اور توڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی, تو اب عمران خان کو ایک نیا جذبہ اس سے ملے گا کہ نہیں یار بالکل دیکھیں نا, الٹیمیٹلی عوام کے پریشر کے سامنے سپریم کورٹ نے سرنڈر کیا. اور اگر وہ کہہ دیتے ہیں عالیہ نیلم صاحبہ کو کہ آپ سزا معطلی کی درخواستوں پہ 1 مہینے کے اندر فیصلہ کریں, تو بھی یہ تحریک انصاف اور عمران خان کے حق میں جا رہا ہے اور اس نظام کے خلاف جا رہا ہے. وہ ڈوگر صاحب کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ القادر کیس لگائیں, تو یہ بھی اس سسٹم کے خلاف جا رہا ہے. تو میرا یہ خیال ہے سر کہ یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں, اور میری اطلاع یہ ہے کہ اب 9 مئی کے جتنے بھی کیسز آئیں گے سپریم کورٹ میں وہ 3 سے 7 دن کے اندر اندر لگیں گے. اگر ان میں سے کوئی چیز یحییٰ افریدی صاحب کر دیتے ہیں تو ایک تو اس سے
کوئی شک نہیں ہے کہ میری رائے ہے، آپ اس پہ بتائیے گا کہ عدلیہ کی ساکھ بحال ہونا شروع ہو جائے گی اگر وہ ان چیزوں پہ کرتے ہیں. ہماری ان سے کوئی لڑائی تو نہیں ہے ذاتی، ہم تو یہی کہتے ہیں نا کہ عدلیہ ڈسکریڈٹ ہو گئی ہے، ملک کا نقصان ہو رہا ہے. تو اگر یہ چیزیں وہ کر گزرتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر لڑائی عدلیہ کی اداروں کے ساتھ شروع ہوگی؟ میں آپ کی اجازت سے اس کو 3 حصوں میں سر تقسیم کرتا ہوں. سب سے پہلی بات کہ کیا یحییٰ آفریدی صاحب اس میں سے کچھ کر پائیں گے؟ میرا نی جرک ریاکشن ہے کہ شاید نہیں، بٹ لیٹس امیجن کہ ایک چیز ہو جاتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ القادر کی سسپینشن سننا شروع کر دیتی ہے، لاہور میں 2 اپیلیں لگ جاتی ہیں، یا وکیلوں کی ملاقات کرا دی جاتی ہے. تو بس وہ چیف جسٹس صاحب کی تھوڑی سی سیر رکھنے کے لیے بات ہوگی. اس کے اندر سے چیف جسٹس صاحب کو اس بات کو اپنے ویٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ جب 13 ممبرز تھے سپریم کورٹ کے تو اس میں سے 7 اکٹھے ہوئے، انہوں نے ایک فیصلہ صادر کیا جو 12 جولائی کا مخصوص نشستوں کا فیصلہ، پھر اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے 2 کلیریفیکیشن کے آرڈرز پاس کیے. وہ 7 ججز تھے، ان میں سے ایک چیف بننے والے تھے. اس سب کے بعد بھی سسٹم نے کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، اور نہیں مانی. بالکل 8 نہ صرف کہ نہیں مانی بلکہ 8 تھے سوری، نہ صرف کہ نہیں مانی بلکہ اس نہ ماننے کا کوئی کانسیکوینس بھی نہیں ہوا. کوئی کانسیکوینس نہیں ہوا، کوئی نہ چیف الیکشن کمشنر کو، نہ گورنمنٹ کو، کسی کو کوئی کانسیکوینس نہیں ہوا. تو یحییٰ آفریدی صاحب کو اس بات کا، یا چیف جسٹس صاحب کو، اچھا، اور یہ 26ویں ترمیم سے پہلے کی بات تھی. 26ویں ترمیم کے بعد تو یہ اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ اپنی ویٹ کلاس میں پنچ کریں گے. آپ چیف جسٹس پاکستان ہے، اس کی ایک کانسٹیٹیوشنل ویٹ کلاس ہے، دیٹس کریکٹ. لیکن ہم نے خود بے توقیر کیے یہ عدالتوں کے سسٹم کو اس حد تک کہ ایک فل کورٹ بیٹھے اور فیصلہ کر دے، اور سال تک وہ ایک الیکشن کمیشن جیسا ادارہ اس کو امپلیمنٹ نہ کرے تو اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. تو یحییٰ آفریدی صاحب ریکویسٹس بھی کر دیں گے اور نہ مانی جائے تو چیف جسٹس صاحب کیا کر لیں گے؟ کیا کنٹیمپٹ ایشو کر دیں گے؟ پھر بلا لیں گے اڈیالہ کے بندوں کو؟ مطلب کیا ہوگا؟ تو میرا نہیں خیال کہ اس سے ہمیں امید لگانی چاہیے کہ کوئی لڑائی ہو جائے گی. ایک میرا نہیں خیال کہ یحییٰ آفریدی صاحب اس کو بہت زیادہ پش کریں گے، ایک آدھ چیز ہو سکتا ہے ہو جائے، لیکن وہ لڑائی کی حد تک اس کو پش نہیں کریں گے. اور اگر کریں گے بھی تو وہ خود انیفیکٹو ہوں گے. سسٹم نے اس سے بہت بڑی چیزوں کو ریزسٹ کر لیا. تو میرا آئی ڈونٹ تھنک کہ چیف جسٹس اس میں میٹر کرتے ہیں. جس وجہ سے میں اس میں آخری بات آپ سے، تیسری اور آخری بات کروں کہ آپ نے عدلیہ کی ساکھ کی بات کی. ایک مومنٹ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے لکھنے سے، جو اراؤنڈ فیبری کے قریب کی بات ہے، سے جولائی جب مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہوا، سے 26ویں ترمیم کے قریب تک کا یہ ایک مومنٹ تھا 10-12 مہینے کا، جس میں اگر عدالت، اور میں انڈیویجولز کی بات نہیں کر رہا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے، جسٹس عائشہ ملک نے، بہت سارے اور نے اپنے انڈیویجول سٹانسز لیے ہیں، بڑی اسٹرگل کی ہے، سفر کیا اس کی وجہ سے بہت زیادہ، جسٹس محسن اختر کیانی نے، دیگر لوگوں نے. لیکن اگر ایز این انسٹیٹیوشن کسی طرح اگر عدالت کے پاس یہ 10 مہینے کا مومنٹ تھا، اگر کھڑی ہو جاتی تو اسے عدالت کی ساکھ بھی بحال ہوتی، ہماری جمہوریت کی ساکھ بھی بحال ہوتی، ہمارے آئین کی ساکھ بھی بحال ہوتی، اور لوگوں کو سسٹم پہ اعتبار بڑھتا کہ نہیں جو بھی ہو سسٹم میں اتنی ریزیلینس ہے کہ وہ غیر لاقانونیت کو روک سکتی ہے، طاقت کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے. اب جس نہج پہ ہم اور وہ مومنٹ مس کر دیا کسی وجہ سے، جس کسی کی بھی غلطی تھی، وہ مومنٹ مس ہو گیا. آج اگر بصد احترام اگر آج 10-12 ججز اکٹھے مل کے کہیں پہ بیٹھیں اور کہیں کہ ہم آج سے ایک تحریک شروع کریں گے، تو لوگ اس کو تھوڑا with a pinch of salt دیکھیں گے کہ یار پتہ نہیں یہ کیا اس میں سے نکلے گا. تو وہ ایک مومنٹ تھا جو for the most part unfortunately مس ہو گیا. یہاں سے ہمارا جو سسٹم سے سب سے بڑی خلش ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو صرف اتنا بینڈ کرتے کہ کچھ لوگوں کو واپس ری اپوائنٹ کرنے سے، بہتر لوگوں کو لانے سے، سسٹم کی 2-3-4 فیصلوں سے سسٹم کی ساکھ بہتر ہو سکتی، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. آپ نے تھوڑا سسٹم کو بینڈ کیا، اسٹیبلشمنٹ یا طاقت یا ڈیپ سٹیٹ ساری دنیا میں سسٹمز کو بینڈ کرتی ہیں، وہ ریسٹور ہو سکتا ہے. آپ نے جتنا بینڈ کیا اب یہ سسٹم بریک ہو گیا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف سکندر سلطان راجہ کو چینج کر دیں گے تو لوگوں کا الیکشن کمیشن کے اوپر اعتماد بحال ہو جائے گا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف آئینی بینچ کا ہیڈ چینج کر دیں گے تو لوگوں کا آئینی بینچ پہ یا چیف جسٹس جب کوئی نیکسٹ آئیں گے یا آگے جا کے لوگوں کا 26ویں ترمیم پہ اعتماد بحال ہو جائے گا. اب یہ نہیں ہوگا.
اب ساکھ کو بحال کرنے کے لیے کچھ چیزوں کی تشکیل نو کرنی پڑے گی، بالکل کچھ چیزوں کو فرام گراس واپس ری ڈیزائن کرنا پڑے گا بالکل تاکہ لوگوں کا اعتماد ہو. ساکھ بحال ہونے میں بھی بڑی دیر ہے. سر، آخری میرا سوال یہ ہے کہ ویسے تو سوال میں نے لکھا ہوا تھا کہ لیکن وہ کیونکہ ہم پہلے سوال پہ ہی ایک پیج پر آ گئے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہے اس بیل میں، اور نہ ہی کوئی ہواؤں کے رخ کے بدلنے کا اس میں کوئی کردار ہے. یہ بیل ملنی تھی خان صاحب کو 100%، اور کیونکہ عدلیہ سے اتنی ڈسکریڈٹ ہو گئی ہے اور ججز کے اوپر اتنا دباؤ ہے، اور میرا خیال ہے یحییٰ عفریدی صاحب پر جو دباؤ سب سے زیادہ ہے 9 مئی کے کیسز میں، جو انہوں نے کہا تھا کہ 120 دن میں ٹرائل کورٹس فیصلہ کریں، انہوں نے 14 اراکین اسمبلی کو ڈسکوالیفائی کر دیا، کنوکٹ کر دیا اور ڈی سیٹ ہو گئے وہ، یعنی اس کے نتیجے میں وہ ڈی سیٹ ہو گئے. اور اس میں مطلب تین یعنی پنجاب اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر، سینٹ کی اور قومی اسمبلی کی، اور اس پہ لکھا جا رہا ہے کہ دنیا میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ دنیا کے کسی ملک کے ان 3 بڑے جو ہے وہ فورمز کے اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ ایک ہی طرز کے جھوٹے کیسز میں جو ہے وہ کنوکٹ ہو جائیں اور ڈی سیٹ ہو جائیں ایک ہی دن. سر میرا سوال آپ سے یہ ہے، پہلے میں اپنا تھوڑا سا آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ میرا یہ خیال ہے، آپ نے اس پہ بتانا ہے کہ آپ اتفاق کرتے ہیں نہیں کرتے. ابھی تو نہیں ہے عدلیہ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی کوئی لڑائی نظر نہیں آتی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ یحییٰ عفریدی صاحب اتنے جلدی عمران خان صاحب کو یہ بیل دے دیں، تھوڑا سا وہ چاہتے تھے کہ اور چلے، اور اس لیے ذوالفقار عباس نقوی صاحب بیمار بھی ہو گئے تھے. لیکن پھر ادھر سے بھی پیغام بھیجا گیا کہ یار انف از انف، آپ نے ہمارا تماشا بنوا دیا، میں گالیاں پڑھ رہی ہیں اور یہ ساری چیزیں. لیکن آج جو سلمان صفدر صاحب کی ملاقات چیمبر میں ہوئی ہے چیف جسٹس پاکستان سے، اس میں 2-3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک یہ کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں جو کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ، اور بشریٰ بی بی صاحب کے ساتھ اور بہت بہت زیادتی ہو رہی ہے، اس پہ انہوں نے بات کیا. ایک انہوں نے القادر کیس جو نہیں لگا رہے اپیل ڈوگر صاحب، اس پہ انہوں نے بات کیا. تیسرا انہوں نے بات کی ہے خان صاحب سے ملاقاتوں کی، فیملی اور ان ساروں کی یہ بات کی ہے. اور چوتھی چیز جو ہے سر، 2-3 دن پہلے جو نیشنل جوڈیشل پالیسی کی جو میٹنگ تھی، اس میں جو کہا گیا ہے کہ سزا معطلی کے حوالے سے بھی ڈسکس ہوا ہے. جی. اگر ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی یحییٰ عفریدی صاحب کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس پہ تھوڑی سی سسٹم کے اندر وہ ریزسٹنس ان کے لیے یا تھوڑی سی وہ آنے لگ جائے گی. کیونکہ اگر وہ کہتے ہیں عمران خان کو سہولیات دیں، وہ تو اور میں سمجھتا ہوں جو فیصلہ آیا ہے 9 مئی کے 8 کیسز والا، وہ جو پچھلے 1 ماہ سے عمران خان کو آئسولیشن میں رکھ کے اور توڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو اب عمران خان کو ایک نیا جذبہ اس سے ملے گا کہ نہیں یار بالکل دیکھیں نا، الٹیمیٹلی عوام کے پریشر کے سامنے سپریم کورٹ نے سرنڈر کیا. اور اگر وہ کہہ دیتے ہیں عالیہ نیلم صاحبہ کو کہ آپ سزا معطلی کی درخواستوں پہ 1 مہینے کے اندر فیصلہ کریں، تو بھی یہ تحریک انصاف اور عمران خان کے حق میں جا رہا ہے اور اس نظام کے خلاف جا رہا ہے. وہ ڈوگر صاحب کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ القادر کیس لگائیں، تو یہ بھی اس سسٹم کے خلاف جا رہا ہے. تو میرا یہ خیال ہے سر کہ یحییٰ عفریدی صاحب جو ہیں، اور میری اطلاع یہ ہے کہ اب 9 مئی کے جتنے بھی کیسز آئیں گے سپریم کورٹ میں، وہ 3 سے 7 دن کے اندر اندر لگیں گے. اگر ان میں سے کوئی چیز یحییٰ عفریدی صاحب کر دیتے ہیں تو ایک تو اس سے کوئی شک نہیں ہے کہ میری رائے ہے، آپ اس پہ بتائیے گا کہ عدلیہ کی ساکھ بحال ہونا شروع ہو جائے گی اگر وہ ان چیزوں پہ کرتے ہیں. ہماری ان سے کوئی لڑائی تو نہیں ہے ذاتی، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ عدلیہ ڈسکریڈٹ ہو گئی ہے، ملک کا نقصان ہو رہا ہے. تو اگر یہ چیزیں وہ کر گزرتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر لڑائی عدلیہ کی اداروں کے ساتھ شروع ہوگی؟ میں آپ کی اجازت سے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. سب سے پہلی بات کہ کیا یحییٰ عفریدی صاحب اس میں سے کچھ کر پائیں گے؟ میرا نی جرک ریاکشن ہے کہ شاید نہیں، بٹ لیٹس امیجن کہ ایک چیز ہو جاتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ القادر کی سسپینشن سننا شروع کر دیتی ہے، لاہور میں 2 اپیلیں لگ جاتی ہیں، یا وکیلوں کی ملاقات کرا دی جاتی ہے. تو بس وہ چیف جسٹس صاحب کی تھوڑی سی سہ رکھنے کے لیے بات ہوگی. اس کے اندر سے چیف جسٹس صاحب کو اس بات کو اپنے ویٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ جب 13 ممبرز تھے سپریم کورٹ کے، تو اس میں سے 7 اکٹھے ہوئے، انہوں نے ایک فیصلہ صادر کیا جو 12 جولائی کا مخصوص نشستوں کا فیصلہ، پھر اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے 2 کلیریفیکیشن کے آرڈرز پاس کیے. وہ 7 ججز تھے، ان میں سے ایک چیف بننے والے تھے. اس سب کے بعد بھی سسٹم نے کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، اور نہیں مانی. بالکل نہ صرف کہ نہیں مانی بلکہ 8 تھے سوری، نہ صرف کہ نہیں مانی بلکہ اس نہ ماننے کا کوئی کانسیکوینس بھی نہیں ہوا. کوئی کانسیکوینس نہیں ہوا، کوئی نہ چیف الیکشن کمشنر کو، نہ گورنمنٹ کو، کسی کو کوئی کانسیکوینس نہیں ہوا. تو یحییٰ عفریدی صاحب کو اس بات کا، یا چیف جسٹس صاحب کو، اچھا، اور یہ 26ویں ترمیم سے پہلے کی بات تھی، 26ویں ترمیم کے بعد تو یہ اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ اپنی ویٹ کلاس میں پنچ کریں گے.
آپ چیف جسٹس پاکستان ہے، اس کی ایک کانسٹیٹیوشنل ویٹ کاسٹ ہے، دیٹس کریکٹ، لیکن ہم نے خود بے توقیر کیے یہ عدالتوں کے سسٹم کو اس حد تک کہ ایک فل کورٹ بیٹھے اور فیصلہ کر دے اور سال تک وہ ایک الیکشن کمیشن جیسا ادارہ اس کو امپلیمنٹ نہ کرے تو اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. تو یا افریدی صاحب ریکویسٹ بھی کر دیں گے اور نہ مانی جائے تو چیف جسٹس صاحب کیا کر لیں گے؟ کیا کنٹمپٹ ایشو کر دیں گے؟ پھر بلا لیں گے اڈیالہ کے بندوں کو؟ مطلب کیا ہوگا؟